बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। और व्यूअर्स, आज के शो का आगाज़ मैं एक लाइटर नोट पर एक जोक के साथ करना चाहूँगी जो सोशल मीडिया पे भी खासा वायरल है, बहुत से लोगों की शायद नज़रों से गुजरा भी होगा। और वो जो लतीफ़ा है कुछ ऐसे है कि एक देहाती ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कुछ ऐसे किया कि बासमती चावल हो, देसी गाय का दूध हो और विलायती खंड यानी कि चीनी हो, और बंदा खीर पकाए और सर्दियों की रात छत पर रख कर ना सो जाए और सुबह उठे तो उंगलियां लगा लगा कर वो खीर खाए। तो वो किसी अल्लाह वाले बंदे ने पूछा कि तुम्हारे पास इनमें से क्या है? देहाती बोला कि मेरे पास तो सिर्फ एक उंगली है। अब आप इस चीज़ को और इस लतीफ़े को आजकल के हालात और जो 9 जून को बजट पेश हुआ है उससे अच्छा खासा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने बजट पे ही बात करनी है। विफाकी बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए जो रकम मख्तस की गई है, मसला सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानियों के पास ना, जैसे उस देहाती के पास उंगली नहीं ना, सिर्फ उंगली ही है, वैसे ही हमारे पास मसला सिर्फ ये है कि रकम मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी हमारे पास सब कुछ है। एक बड़ा अच्छा हमने एस्टिमेट दिया है कि हम किस तरह से आगे चलकर अपने अखराजात पूरे करेंगे। लेकिन बजट असल में है क्या, ये मैं बड़े आसान अल्फाज में अपने तमाम देखने वालों को समझाना चाहूँगी कि पाकिस्तान में माली साल, या अगर हम फिजिकल ईयर की बात करें तो हर साल 1 जुलाई से इसका आगाज़ होता है और अगले साल 30 जून तक का इसका ड्यूरेशन होता है। और जून में हर साल विफाकी और सूबाई असम्बलीज़ जो हैं वो अगले माली साल का बजट पेश करती हैं। इस बजट को हर सूरत असम्बली से सादा अक्सरियत में मंजूर करवाना लाजिम होता है। निगरां हुकूमतें एक मखसूस ड्यूरेशन तक के लिए बजट पेश कर सकती हैं और वो सिर्फ तकरीबन 4 माह का अरसा बनता है। बजट में एक साल की कुल आमदन और अखराजात का जो एस्टिमेशन है ना वो लगाया जाता है। अखराजात यानी कि एक्सपेंडिचर्स अगर आपकी आमदन से ज़्यादा हो तो इसे सरप्लस बजट, जबकि अगर अखराजात आमदन से ज़्यादा हो तो खसारे का बजट कहा जाता है। यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर आपकी आमदन अखराजात से ज़्यादा है तो इसे सरप्लस बजट कहेंगे, और दूसरी जानिब अगर अखराजात आमदन से ज़्यादा हो तो ये फिर खसारे का बजट होगा। पाकिस्तान में अमूमी तौर पर हम देखते आए हैं कि खसारे का बजट जो है वो पेश किया जाता है। अगर हम 9 जून को देखें तो वफाकी हुकूमत ने अगले माली साल का बजट पेश किया जिसका कुल हजम जो है वो 14,460 अरब रुपए रखा गया है। हुकूमत ही के मुताबिक वो अगले माली साल 9,200 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करेगी और ये पाकिस्तान की तारीख का रेवेन्यू हासिल करने का सबसे बड़ा टारगेट है। यानी आसान अल्फाज में हम यूं समझ सकते हैं कि 14,000 से ज़्यादा का खर्चा करना है और आमद हम अगर हम एक्सपेक्ट करें तो वो 9,000 से कुछ सिर्फ ज़्यादा होगी। अब ये 5,000 अरब रुपए का खसारा कहाँ से पूरा होगा, सवाल ये पैदा होता है। इसके लिए हमें अरब ममालिक के मालियाती इदारों और तंजीमों की जानिब हाथ फैलाना पड़ेगा और सादा अल्फाज में गुर्बत और गैरत के दरमियान एक बेहतरीन मुकाबला, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन होगा। अब बात जो है वो इधर ही ख़त्म नहीं होती। 9,200 अरब रुपए आमदन का अंदाज़ा लगाया है। इसमें से हर सूरत बैरूनी मालियाती इदारों से जो कर्ज़ लिया 76 ईयर्स में जो पाकिस्तान ने कर्ज़ लिया, इसमें अगर हम इसको देखें तो इसका सिर्फ इंटरेस्ट या सूद जो है वो 7,303 अरब रुपए अदा करने हैं। यानी आपकी आमदन जो है अगर वो 9,200 है, अगर आपने वो टैक्स हदफ या रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया और इसमें से आपने कर्ज़ों की सूरत में या सूद की सूरत में 7,303 अरब रुपए जो हैं वो अदा करने हैं। अब अगर हमारी टोटल आमदन 9,200 अरब रुपए में से 7,300 अरब रुपए निकाल दिए जाएं तो सिर्फ 1,900 अरब पीछे बचता है। इस 1,900 अरब रुपए में से दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए 1,800 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। यानी पाकिस्तान की जो टोटल आमदन रह जाएगी वो अब 100 अरब रह जाएगी। अब आप खुद समझें कि अगर 9,200 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ पूरा ना हुआ तो बजट खसारा जो पहले ही 5,000 अरब रुपए से ज़्यादा है वो कितना बढ़ जाएगा। पाकिस्तान ने अब तक एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया है वो
6,500 ارب روپے ہے. سو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جون کے اختتام پر یہ ٹوٹل 6,800 ارب روپے تک پہنچ جائے گا. اس سال ہمارا ٹارگٹ جو سیٹ کیا گیا تھا وہ 8,000 ارب تھا، یعنی ہماری آمدن توقع سے کم ہوگی. اگلے سال کی آمدن کا ہدف 9,200 ارب روپے ہے. اگر پاکستان پچھلے سال جتنا یعنی کہ 6,800 ارب روپے یا خوش فہمی کی حد تک آپ چلے جائیں تو 7,500 ارب روپے اکٹھے کرتا ہے تو یہ اپنے مقررہ ہدف سے 1,700 ارب روپے پھر بھی آپ بہت پیچھے ہوں گے. اب پوائنٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اگلے سال 9,200 ارب روپے نہیں اکٹھے کر سکے یا پھر کم از کم 7,500 ارب روپے اکٹھے کرتے ہیں، اگر ہم موجودہ معاشی صورتحال میں اگر اس کو دیکھیں تو یہ ناممکن تو نہیں لیکن پھر بھی بہت مشکل ہے. تو 7,500 ارب روپے کا ہدف حاصل کرنا، ہم نے اگلے سال کے اخراجات کا تخمینہ جو ہے وہ 14,460 ارب روپے کا لگایا ہے. اب آپ سادہ جمع تفریق کر لیں تو 14,460 میں سے ارب میں سے 7,500 ارب روپے آپ مائنس کر لیں، باقی کتنے بچیں گے؟ ہماری جیب میں 7,500 ارب روپے ہیں، ہم نے خرچنے جو ہیں وہ 14,460 ہیں اور باقی ہم ادھار لیں گے، یعنی کہ 50% خسارہ جو ہے نا وہ ہم نے ادھار لینا ہے. آسان الفاظ میں یہ 50% خسارے کا بجٹ ہوگا. اور اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ ہر حکومت کی کم و بیش اعداد و شمار ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں. نئی بات صرف یہ ہے کہ اتنے بڑے خسارے کا یہ اپنی نوعیت کا تاریخ کا پاکستان کا پہلا بجٹ ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومتی جو ہے وہ سبسڈیز کیسے دیتی ہیں، ترقیاتی بجٹ کہاں سے لاتی ہیں، مختلف منصوبوں کی گرانٹ کہاں سے آتی ہے؟ ان سوالوں کا ایک ہی جواب ہے IMF، ورلڈ بینک، دوست ممالک، اور وہ ہمارے کشکول میں پیسے ڈالیں گے، وہاں سے پیسہ آئے گا. اب اگر IMF ہمیں ادھار نہیں دے گا تو ہم گھاس کھا لیں گے. خیر ہمیں اس سے کیا، غربت اور غیرت کی یہ ریس ہے. ہر سال جون میں ٹاکی شاکی مار کر آپ دیکھ لیں کہ سینما اسکرین پر دکھائی جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس سال کیا بجٹ پیش ہوا ہے. سو ابھی بھی جو بجٹ آپ دیکھ لیں کہ جو 14,460 ارب روپے کا جو اس حجم کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، وی ڈونٹ نو کہ ہماری آمدن جو ہے وہ اتنی ہوگی نہیں ہوگی. جو 9,200 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے جائیں گے، یہ ٹارگٹ بھی کیسے اچیو ہوگا؟ سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اچیو دس ٹارگٹ. اسی پر آج ہم بات کریں گے. اور بجٹ سے جو عوام کی توقعات تھیں وہ تو ہمیں پوری ایٹ لیسٹ ہوتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن شاید IMF کی ڈیمانڈز کے مطابق ہے. شو کے آغاز میں ہمارے ساتھ ابھی جو مہمان شخصیت موجود ہے، آگے چل کر مزید ہمیں گیسٹ بھی جوائن کریں گے. آل پاکستان انجمن تاجران چیئرمین نعیم میر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. نعیم میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. 9,200 ارب روپے کے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ تاجر برادری اتنے ٹیکسز دینے کو تیار ہے؟ میں تو آپ کے مارننگ شو میں آیا تھا اس لیے کہ گزشتہ 4 دنوں سے کوئی آدھے درجن سے زائد پروگرام جو ہے نا میں روزانہ کی بنیاد پر یہ بجٹ پر کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ مارننگ شو ہے، ذرا ہلکا پھلکا سا شو ہوگا، چلیں آ جاتے ہیں. تو آپ نے جو اتنا بھاری بھرکم اس کو آپ نے انٹرو دیا ہے اپنا، تو اب میں تھوڑا سا میں ہو گیا ہوں تیار. میں دوبارہ اس اسپرٹ میں اور دوبارہ میں اس اپنا روٹین میں آ جاؤں کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بجٹ ہے کیا. صحیح. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی بات ایک بات اپنی ذہن میں رکھیے، خسارہ اور سرپلس کیا ہوتا ہے. یہ جو خسارہ ہوتا ہے نا، یہ خسارہ ہوتا نہیں ہے اور سرپلس ہونا نہیں چاہیے. یہ دو چیزوں کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں. ریاستیں جو ہیں وہ سال بھر پیسہ اپنے پاس سرپلس رکھ کے بچت نہیں کرتی. اور ریاست شخصیت نہیں ہوتی، انفرادی شخصیت، یعنی میں اور آپ نہیں ہیں یار اتنے پیسے بچا لو چلو آگے کام آئیں گے. ریاست خرچ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ریاست کا کام ہی جو ہوتا ہے وہ وسائل کو عوام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب ریاست خرچ کرتی ہے تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، اور جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، روزگار جنریٹ ہوتا ہے، اس سے ریاست کو ٹیکس ملتا ہے. لوگ جب منافع کمائیں گے، لوگ کاروبار کریں گے تو ریاست کو پھر ٹیکس بھی ادا کریں گے. تو وہی اکنامک ایکٹیویٹی، وہی خرچہ جو ہوتا ہے حکومت کا، وہ اس کو ٹیکس ریونیو کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے.
تو یہ ایک پوری سائنس ہے. تو لہٰذا سرپلس بجٹ تو ہونا چاہیے ہی نہیں میری نظر میں, نہ ہوتا ہے پوری دنیا میں اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. اب جو خسارہ ہوتا ہے, امریکہ کا بجٹ بھی خسارے میں ہوتا ہے. اب وہ خسارہ پورا کیسے ہوتا ہے؟ وہ خسارہ پورا کرتی ہیں امریکہ میں ان کی سٹیٹس, وہ ان کو سرپلس بجٹ دیتی ہیں. یعنی وفاق نے جو بجٹ پیش کیا ہے, اس خسارے کو اگر پورا کرنا ہے تو یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ صوبے 18ویں ترمیم کے بعد بااختیار ہیں کہ وہ سروسز پہ سیلز ٹیکس لگا سکتے ہیں اور اپنے ٹیکسز بھی عائد کر سکتے ہیں. اب صوبے جو ہیں وہ اپنے ٹیکسز بھی لگائیں گے اور ریسورسز کو موبلائز کریں گے, اور جو وفاق کا خسارہ ہے اس میں حصہ بھی ڈالیں گے. یعنی وہ سرپلس دیں گے اور وفاق کا خسارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا وہ منیمائز ہو جائے گا. اچھا اب دیکھیں صوبوں, آپ نے تو یہ جو اپنا اعداد و شمار بتائیں, اس میں ایک چیز آپ بتانا بھول گئی ہیں جی. جو 9,200 ارب روپے کا آپ کو ریونیو اکٹھا ہونا ہے نا, اس میں سب سے پہلے کٹوتی لگنی ہے صوبوں کے حصے کی. صحیح. وہ صوبوں کا تقریباً 57% بنتا ہے, وہ تقریباً کو 5,500 ارب روپے کے قریب تو صوبوں کو منتقل ہو جانا ہے, کیونکہ صوبے جو ہیں وہ تو پھر ان فنڈز کا 18ویں ترمیم کے بعد بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. موجیں لگی ہوئی ہیں صوبوں کی, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا اب وفاق جو ہے, وفاق پر دفاع کی ذمہ داری ہے, وفاق نے پینشنیں ادا کرنی ہیں, وفاق نے سرکولر ڈیٹ سے نبٹنا ہے, کرنٹ ایکسپینڈیچر جو وفاق کے ہیں وہ تو وفاق نے کرنے ہی کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ جو نقصان پہنچانے والے ادارے ہیں ان کا خرچہ بھی وفاق نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑا جو وفاق کا خرچہ ہے وہ ہے سروسنگ ڈیٹ, یعنی آپ نے اپنے قرض اور سود کی ادائیگی کرنی ہے. جو 7,300 ارب روپے کی آپ نے فگر بتائی ہے, یہ سود کی ادائیگی صرف نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, یعنی قرضہ پلس سود. تو یہ تو پھر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تو خسارہ جو ہے وہ 60% سے بھی اوپر چلا جائے گا. 60% تو نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ذرا میری بات کو سمجھیے. اب یہ تمام ذمہ داریاں ہیں وفاق کے پاس, اور صرف یہ 9,200 ارب روپیہ جو ہے یہ ہے براہ راست ٹیکسز جو آپ اکٹھا کر رہے ہیں, جو ایف بی آر کے ذریعے آپ اکٹھا کرتے ہیں, جو ڈویزبل پول میں جاتے ہیں, یعنی وہ ٹیکسز جن میں صوبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی وفاق کے وہ ٹیکسز ہیں جسے نان ٹیکس ریونیو کہتے ہیں. نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ تقریباً 2,900 یا 3,000 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے. یعنی 9,200 ارب روپے جو ٹیکسز اکٹھے ہوں گے, اس کے علاوہ نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بھی آپ کا 3,000 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو اکٹھا ہوگا وفاق کو. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. جب قرضوں کی طرف آ جاتے ہیں ہم, لیکن سوال سر یہاں پر یہ قرضوں کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن چلے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جب آپ کا اس سال 6,500 یا 400 ارب روپے کا ٹیکس جو ہدف تھا وہ بہت مشکل سے اچیو ہوا اور آپ نے 8,000 رکھا ہوا تھا, تو آپ تو 9,400 ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے. سو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اچیو اٹ؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ایک بڑا ناممکن سی بات لگ رہی ہے. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے نا, یہ ٹیکس جو ہوتا ہے یہ دو چیزوں کے ساتھ آپ کا ریلیٹ ہوتا ہے. بنیادی دو چیزیں ہیں جو, ایک آپ کی جو ہے وہ گروتھ ریٹ. اگر آپ کی گروتھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو آپ کے جی ڈی پی کا والیوم بڑھ جاتا ہے, جی ڈی پی بڑا ہو جاتا ہے, اور وہ گروتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کرنے میں مددگار ہوتی ہے. دوسرا انفلیشن, یعنی اگر قیمتیں ہائی ہو جاتی ہیں, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ آج 18% ہے. لیکن کیا یہ ٹارگٹ جو ہے اچیو ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ یہیں سے ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم جو نا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہمیں ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. بریک کے بعد یہیں سے ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, ہم وفاقی بجٹ جو پیش کیا گیا 9 جون کو, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے نعیم میر صاحب کے ساتھ کہ 9,400 ارب روپے کے جو ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں, جو کہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, ان کو پورا کیسے کیا جائے گا اور الٹیمیٹلی بوجھ عوام پر پڑے گا. لیکن ابھی تک جو پاکستان نے اس سال اگر ہم بات کریں تو 8,000 ٹیکس ریونیو جو تھا وہ جمع کرنا تھا, لیکن ابھی تک 6,500 ارب ہوا ہے. سو 8,000 آپ اچیو نہیں کر پائے, سو آپ 9,400 ارب روپے کیسے اچیو کر پائیں گے؟ اس کے لیے کیا کوئی اسٹریٹجی ہے؟
کس طرح سے یہ ممکن بنایا جائے گا. لیکن نعیم میر صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ ہو جائے گا. وہ کیسے ہوگا یہ آگے چل کر بات کریں گے, لیکن ابھی ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں ہمارے چیف کورسپونڈنٹ ہیں اشرف مہتاب صاحب, اور مزید آگے چل کر اکانومسٹ ڈاکٹر کیس بھی ہمیں شو میں جوائن کریں گے. اشرف مہتاب صاحب, آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس بجٹ پر کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا یہ جو اتنے ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ ہم سب تیار ہیں اٹھانے کے لیے؟ اور جو نعیم میر صاحب کا بھی میں یہاں پر تھوڑا ایڈ کر لوں, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ٹیکسز ہو جائیں گے, پورے دے سکتے ہیں, اچیویبل ہے گول, تو اس پہ بھی بتا دیں کہ کتنا کا اچیویبل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی آپ کی. اکثر موقع دیتے ہیں اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہونی تو چاہیے. ڈسکشن یہ بجٹ سے پہلے یہ ساری چیزیں سامنے ہونی چاہیے, عوام اس پہ ڈسکس کرے اور اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ بیٹھیں اور اس کو پھر واقعی عوام دوست, صنعت کار دوست, کسان دوست اور باقی جو سیکٹر ان کا دوست بجٹ بنایا جائے. حکومت کہہ دیتی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. ماضی کے آپ پیچھے چلے جائیں, سارے کو 5-6 سال پیچھے چلے جائیں, کبھی بھی ٹیکسیز منی بجٹ لانے کے باوجود بھی اکٹھے نہیں ہوئے. ابھی بھی آپ کے سامنے کچھ 440 ارب روپے کا شارٹ فال ہے, چھوٹا شارٹ فال نہیں ہے. اب اس کو بھی ملا لیں آپ, اور ساتھ اس کو جو انکریز کیا ہے تو وہ تقریباً وہ تھوڑے ان کو 2000 کے قریب کے ٹیکس بنتے ہیں, تو وہ آپ سے مجھ سے لینے ہیں انہوں نے. نعیم میر صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی, بڑے لوگوں نے اس کو دیکھا, میں نے بھی. ہم ویڈیو آگے چل کر چلائیں گے نا, پوچھیں گے اتنے بھنگڑے کیوں ڈال رہے تھے. وہی میں بتا دیتا ہوں کیوں ڈال رہے تھے یہ بھنگڑے. یہ اس لیے ڈال رہے تھے کہ یہ ڈار صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں, شہباز شریف صاحب کے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو ان پہ جو فکس ٹیکس لگنا تھا وہ نہیں لگا. اچھا سمجھ گئے نا. دکانداروں پہ جو ریٹیلر ہیں ان کے اوپر فکس ٹیکس لگانا تھا حکومت نے. انہوں نے کہا تھا جی 1 پیج کا ہم آپ کو گوشوارہ دیں گے اور آپ کے اوپر دکان کے حساب سے فکس ٹیکس لگا دیں گے, تو یہ خوش تھے, لیکن وہ بھی نہیں لگا. تو پھر بھنگڑے تو بنتے ہیں نا بھائی. اب غریب کی طرف جائیں. یہ جو انہوں نے تنخواہ اناؤنس کیا ہے 25,000 سے 32,000 کی ہے ان کی, 7-8 ہزار روپے, اس میں 7,000 روپے اضافہ کیا ہے. مجھے یہ بتائیں پہلے تو یہ کہ اس کی امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوگی جب کوئی فیکٹری میں جا کے چیک ہی نہیں کرے گا کسی کو مل رہی ہے یا نہیں. ابھی اس وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرا جو سروے ہے, میں نے جو کیا سروے, اس کے اندر یہ 15,000 سے لے کے 20,000 اور زیادہ سے زیادہ 22-23,000 روپیہ سیلری لوگوں کو ملتی ہے, اور 12 گھنٹے کام لیا جاتا ہے. 12 گھنٹے اور مہنگائی, اور 32,000 روپیہ مقرر کی ہے. ایک بندہ مجھے فیکٹری میں جا کے دکھا دے, صرف ٹیکسٹائل یا کچھ ایک ایسے سیکٹر ہوں گے جن کے اندر ٹیکنیکل لوگوں کی تنخواہ زیادہ ہوگی, لیکن یہ جو تنخواہ ہے یہ ایک عام نان ٹیکنیکل بندے کی, عام مزدور کی, فیکٹری ورکر کی یہ تنخواہ ہے, لیکن مل نہیں رہی نا. کیا کریں؟ ان کے اوپر چیک ہے, مطلب گورنمنٹ اپنے سرکاری ملازمین کے لیے بڑھائے گی تنخواہ, وہ بجٹ میں پیسے ڈال دے گی, ان کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے. نجی جو اسی طرح نیم سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی مل جائے گی, لیکن جو غریب مزدور جو اصل پیسا ہوا طبقہ ہے, فیکٹری ورکر ہے, ان کو کون دلوائے گا؟ بالکل, اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اب اس کا میں ذرا کہ چاہ رہی تھی یہ ہم آگے چل کر ڈسکس کریں, ابھی سر ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ غریب کے آہیں, دکھڑے, آنسو اور ان کی جو ویڈیو مسکراہٹیں سر پکڑی نہیں جا رہی, پوچھنے تو دیں کیوں نہیں آ رہی مسکراہٹ کس بات کی؟ دیکھیں اسی لیے نہیں میں بتا رہا ہوں نا. اب غریب کی بات کرتے ہیں تو غریب جو 32,000 روپیہ بنایا ہے نا انہوں نے, اس کے اندر اگر آپ 5 کلو گھی ڈال لیں ایک مہینے کا, کم از کم 5-6 کلو, تو کوئی 5,600 روپے کا بن جاتا ہے. اگر آپ اس کے اندر آٹا 10 کلو لے لیں, 1,800 روپے کا آٹا ہوگا. چاول ڈال لیں, وہ ٹوٹے جو ٹوٹا نہیں ہوتا چاول کے, جو غریب کھاتے ہیں, ان کے تو چاول بہت مہنگے اور بہت امیر ہیں لوگ کھاتے ہیں, اس کو بڑا مزے لے نا. گھر کتنے پیسے دے کے جاتے ہیں روزانہ؟ 2,200 روپے کے بنتے ہیں, 2,200 روپے کے 10 کلو چاول, اور اس کے بعد 2 بچوں کی فیس اگر لگائیں تو 6,000 روپیہ تو کہیں نہیں گئی نا. اسی طرح سے آپ اگر دالیں ڈال لیں, 1,000 روپے کی دالیں ایک مہینے میں, کم از کم جو غریب بڑے مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کے گزارا کرے گا. بجلی کا بل 5,000 روپیہ تو آرام سے آتا ہے, آپ کو پتہ ہے, تھوڑے سے یونٹ جلائیں 5,000 روپیہ بل آ جاتا ہے. گیس کا بل بھی 1,000 روپیہ اس میں ایڈ کریں. اگر وہ کرائے کا مکان میں رہ رہا ہے, بیشتر جو غریب لوگ ہیں وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, اپنا مکان ہی ہے, تو 18,000 سے کم, مجھے نہیں پتا کہ 10,000 سے کم لیٹرین بھی ملتی ہو یا کرائے پہ لاؤ. بالکل ایسے ہی. تو یہ 18-20,000 تو 20,000 یہ ڈال لیں, یہ سارے خرچے ڈالیں تو 47,000 روپے سے زیادہ بنتا ہے. یہ مجھے یہ ساگ ڈار صاحب آ کے کسی غریب کے گھر کا بجٹ بنا کے دکھائیں, پورے ملک کا بنا لیا انہوں نے, تو مجھے 32,000 میں یہ گزارا کر کے دکھائیں. یہ جو باقی جو اس کا جو حالانکہ ہمارے یہاں پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ایئر میں ویسے ہی تھوڑا سا ریلیف عوام کو دیا جاتا ہے, سبسڈیز وغیرہ دی جاتی ہیں کیونکہ حکومت نے الیکشن میں جانا ہوتا ہے, لیکن یہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری تو تنخواہیں اس حساب سے نہیں بڑھتی جس حساب سے, زیادہ پرابلم یہی آتا ہے. ورنہ چلے مہنگائی پوری دنیا میں ہے, لیکن پوری دنیا میں جو آمدن انکم
وہ بھی بڑھتی ہے. لیکن نئی میر صاحب آپ بہت مسکرا رہے ہیں, ایک تو اس مسکراہٹ کی وجہ, دوسرا بھنگڑے ڈالنے کی وجہ, وہ ہمارے پاس اگر ویڈیو ریڈی ہے تو وہ دکھا بھی دیں گے ورنہ آگے چل کر دکھا دیں گے, اور دوسرا یہ کہ جب آپ ویڈیو ریڈی ہے, چلیں ویڈیو ذرا لگائیں. یہ دیکھیں, یہ نئی میر صاحب جو ہے نا, یہ اس پہ او ہو بجٹ آنے کے بعد کیا خوشی سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں. سر یہ کیا وجہ کیا تھی؟ پہلے بھنگڑا دیکھ لیا آپ نے جتنا؟ سر دیکھیں, لوگوں کو یاد ہو گیا ہے, ساری اتنی وائرل آپ ہو گئے ہیں. اچھا, پاکستان کے ہر کونے کونے میں آپ کی ویڈیو وائرل ہے. ساری ڈانسر جو ہے نا وہ ریزائن کرنے کو تیار ہو گئی, کہتی ہے ساڈا تو کم ہو گیا ہوں, ساڈے تاجر تے ہے ہی سن, ساڈے کم تے بھی انہاں ڈاکا مار لیا, اسی تے گیا ہوں. یہ اصل میں جو میرے اندر کا فنکار ہے نا, اس کو دیکھ کر یہ جل بھن گئے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں, کیونکہ ہر شخص کے اندر ایک اس کے پاس ایک آرٹ اور کلا تو ہوتی ہے نا. تو آرٹ اور کلا تو کئی سالوں سے وہ ہوگی آپ کے پاس, یہ ابھی بجٹ میں کیوں باہر آئی ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ بجٹ جو ہوتا ہے نا, اس نے آٹا, گھی, چاول اور بجلی اور اس طرح پیٹرول, ان کی قیمتوں کو بجٹ یہ ہمارے ہاں نا یہ نہیں طے کرتے. ہمارے ہاں بجٹ بنانا جو ہے نا یہ ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے, اور حکومت کا بجٹ جو ہوتا ہے نا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کیس صاحب مجھے سن رہے ہیں, مشکل ترین بھی نہیں ہوتا, بلکہ شاید اس کو الٹا کہہ لیں تو آسان ترین ہوتا ہے, کیونکہ پیسے تو ہوتے نہیں ہیں, تو بجٹ کیا بنانا ہے. آپ ذرا سوچیں نا کہ ہمارے پاس وسائل جو دستیاب وسائل ہیں وہ تو اتنے محدود ہوتے ہیں, اور ذمہ داریاں اور اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہوتا ہے نا یہ بنانا ہی ناممکن ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج ہے, معیشت کو چیلنج ہے, اور خاص طور پہ جو ابھی جس نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی وہ یہ تھا کہ جی ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ لاسٹ ایئر کا بھی اچیو نہیں ہوا, تو آگے ایک ایمبیشس ٹارگٹ رکھ لیا گیا, جہاں سے ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا. سر مجھے لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ, قطع کلامی کی معذرت, یہاں پہ پھر بریک لگانی پڑے گی, پھر اپڈیٹس کا کہا جا رہا ہے. یہی بات ہے نا کہ یہ اس کو اچیویبل کیسے حکومت بنائے گی. پہلے بھی ہماری گفتگو یہیں پہ ہی رہ گئی تھی, ابھی بھی یہیں پہ تھوڑا سا فل سٹاپ لگائیں گے. میں کیا کروں جی, ابھی خوش کا سبجیکٹ ہے تو بیچ میں تو انٹرٹینمنٹ ہم نے کہا کہ چلیں آپ نے جو انٹرٹین جس انداز میں پاکستان کو کیا نا, میرے ہی کھاتے میں ڈال دیے نا. سر آپ نے خود ڈانس کیا, ہم نے کو اپنے پاس ہے تو پلے سے تھوڑی ڈالی ہے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. گڈ مارننگ لاہور, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ہم وفاقی بجٹ پر بات کر رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں ایک اور مہمان شخصیت جوائن کر چکی ہیں, وائس پریزیڈنٹ ٹریڈرز کینٹ بورڈ لاہور حمید اللہ خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. لیکن گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے جہاں پر گفتگو کو بریک کیا گیا تھا وہ تھی نئی میر صاحب کے ساتھ, جو کہہ رہے تھے کہ 9,400 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں وہ اچیویبل گول ہے, بٹ ہاؤ, یہ سوال تھا. اور میں چاہوں گی کہ 2 دفعہ بات کمپلیٹ نہیں ہو پائی تھی, تو نعیم صاحب بتائیے گا یہ جو ٹیکسز ہیں یہ کس طرح سے کلیکٹ کیے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو 7,200 ارب روپے کا نا پچھلے سال کا, یہ جو ابھی سال چل رہا ہے اس نے کلوز ہونا تھا, یہ ریوائز ٹارگٹ تھا, اور ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ 30 جون تک ابھی کیسا بھی بتا سکیں گے, میرا خیال ہے کہ یہ اس کے قریب 6,800 تک کہہ رہے ہیں ہو جائے گا, اچیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں پرابلم کیا آتی ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پورا 1 سال گزرا ہے نا یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا, اس میں ہوا کیا ہے, اس میں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہو اگر اس کو اس طرح کے حالات مل جائیں تو وہ کارکردگی دکھا سکتی نہیں. اس میں کیا تھا, جلسے, جلوس, ہنگامے, فساد, فتنہ گری, یہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, وہاں سے استعفے دے دیے, وہ لانگ مارچ شروع ہو گیا, پکڑ لو, احتساب عدالت, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, آئینی قانونی بحثیں, یہ سارے وہ معاملات تھے جس نے حکومت کو ڈی فوکس کیا ہوا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد حکومت جو ہے وہ حقیقت میں معرض وجود میں آئی ہے پی ڈی ایم کی, اور اگر یہ جو فتنہ گری اور فساد کا جن جو ہے جو بوتل میں بند کیا گیا ہے, اگر اس کو بوتل میں بند کیا رہنا اس کا برقرار رہتا ہے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان ترقی کرے گا. آپ دیکھیں ہماری تو جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ہماری نارملی 3, 4, 5%, 6% یہ ہماری نارمل گروتھ رہتی ہے نارمل حالات میں, لیکن جب حالات اب نارمل ہو جاتے ہیں
تو اس سال ہماری جی ڈی پی گروتھ چلے گی 0.3% پہ، جو کہ میرا خیال ہے بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا۔ اب جو ہے وہ 3.5% کی شرح کا جو ہدف رکھا گیا ہے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب پاکستان کی جو تباہی اور بربادی جہاں تک ہو چکی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ تخریب کو روک دیا گیا ہے اور تعمیر کا نیا باب جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے۔ سوال تو یہی ہے نا کہ پھر یہ ریونیو کیسے ریونیو ہوگا نا، اکٹھا بزنس ہوگا تو کاروبار ہوگا تو ریونیو اکٹھا ہوگا، ایک اچھی فضا بنے گی، لوگ جو ہیں وہ دلچسپی لیں گے، انویسٹمنٹ آئے گی لوگوں کو، جس طرح دیکھنا اب اوورسیز پاکستانی مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ اتنی ریئلسٹک اپروچ ریئلسٹک نہیں ہوتی، بجٹ ہوتے تخمینے ہیں محترمہ، میری بات سنیں، بجٹ تخمینے ہوتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ ایگزیکٹ کوئی بات نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس میں یہ کوشش ہوتی ہے، یہ ایک صحیح ہوتی ہے کہ جو کی جائے گی جس کے نتیجے میں یہ چیزیں نکلیں گی۔ اب دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہا گیا جی کہ آپ جائیداد خریدیں پاکستان میں، آپ پر 2% ٹیکس ختم، 50,000 روپے کی لمٹ تھی باہر سے پیسہ لانے کی جس پر پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی، اب اس کو $1,00,000 کر دیا گیا، یعنی 3 کروڑ روپے، یعنی پیسہ پاکستان کے اندر آئے۔ آپ نے جو ہے وہ اپنا زراعت پر توجہ دی، یہ ڈیوٹیز ختم جی، مشینوں پہ آپ ہائیبرڈ جو ہے وہ سیڈ لے کر آئیں، کام کریں۔ دیکھیں کام تو آپ نے میں نے کرنا ہے جی، حکومت جو ہے اس نے آپ کو پالیسی دینی ہے، حکومت نے آپ کو یکساں مواقع دینے ہیں، حکومت نے آپ کو بہتر انوائرمنٹ دینی ہے، حکومت نے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی دینی ہے۔ کام تو میں نے آپ نے کرنا ہے، ان کام بھی حکومت آگے کرے گی، ایسے تو تھوڑی ہوتا ہے۔ زراعت آپ نے کرنی ہے، تجارت آپ نے کرنی ہے، صنعت آپ نے چلانی ہے، اب یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، اور جہاں جہاں مسائل ہیں ان مسائل کو آپ حکومت کے پاس لے کر جائیں، حکومت ان مسائل کو حل کرے اور آپ کام کریں۔ یہ ہمارا ویلے، ہمیں مفتبر، ہمیں ویلے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، بس کام سارا آپ کر دیں میرے۔ لیکن ٹھیک ہے، جو ایسٹیمیشن جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بجٹ از آل اباؤٹ ایسٹیمیشنز، لیکن وہ بھی ایسٹیمیشنز آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر ہوتی ہیں نا۔ لیکن بہرحال آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں، اس پر آگے چل کر مزید مہمانوں سے بھی بات کریں گے، لیکن رائٹ ناؤ ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں اکانومسٹ ڈاکٹر کیس۔ ڈاکٹر کیس آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر کیس، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مشکل معاشی حالات میں حکومت کی جانب سے یہ جو بجٹ پیش کیا گیا، اس کو بڑا رسپانسبلٹی والا، ذمہ دارانہ بجٹ اور غریب عوام کا بجٹ کہا جا رہا تھا۔ مجھے صرف آپ سے یہ جاننا ہے کہ غریب عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے؟ شکریہ۔ بات یہ ہے جی کہ بجٹ ہوتا ہے حکومت چلانے کا نام۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پچھلا بجٹ تھا اس میں انفلیشن ایڈ کر کے ہم نے یہ بجٹ دے دیا ہے۔ جو اہداف ہیں وہ شاید میرا خیال ہے کہ کم ہی اس ملک میں پورے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو آپ نے سوال پوچھا ہے غریب عوام کا، تو ان پہ تو بوجھ پڑے گا انڈائریکٹ ٹیکسز کا۔ آپ دیکھیں بجٹ خسارہ بھی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے یا قرضہ لیا جائے گا یا نوٹ چھاپے جائیں گے، اور جو ہے کوئی 5 پوائنٹ سمتھنگ کا ٹریلین کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ کم رکھے گئے ہیں، وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، مگر جب اکانومی 0.3 پہ ہوگی، چھوٹے کاروبار جو ہیں انہوں نے اپنا بیچ کے اپنا پیسہ ڈالروں میں رکھ لیا ہے، انٹرسٹ ریٹ جب تک آپ نیچے نہیں آئیں گے، اور ڈاکٹر صاحب یہ مانے ہیں کہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہیں، کیونکہ پھر قرضہ لے کے جو بات آپ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی سرکاری ملازموں کے لیے تو شاید رکھ دیے کہ جی 20% شاید انکریز ہے ان کی 30 اور 35% رکھا ہے جی، تو وہ اس کے تھرو ٹرکل ڈاؤن تو ہوگا، شاید سبسڈیز فوکسڈ بھی ہیں، مگر جب ہم کہتے ہیں 240 ملین کی آبادی، 246 ملین کی آبادی کے لیے بہت مشکل ہے چیزیں، اکانومی ریوائیو ہی کر جائے اس سچویشن میں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا۔ اصل ایشو آپ کا جو پولیٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اکتوبر میں الیکشن کرانے جا رہی ہے، اس سے کچھ مہینے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی، پی ڈی ایم کی انٹرم گورنمنٹ آئے گی، الیکشن ہوں گے، اور نئی حکومت جو ہے کیا وہ یہ بجٹ کو اسی طرح مانے گی یا وہ ایک ضمنی بجٹ دے گی، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔
सो इन अ वे ये बड़ा इंटरेस्टिंगली इसका जो डायरेक्शन है, जो आपने मीर साहब से सवाल पूछा था, वो दोनों तरह उसका जवाब है। ऑप्टिमिस्टिक हों तो बिल्कुल हदफ पूरे होते हैं, अगर एफबीआर आपका सही काम करता है तो हदफ पूरे हो जाते हैं, मगर अगर एफबीआर ही काम ना करे तो फिर ये इस साल की तरह वो हदफ पूरे नहीं होते। बट दूसरी बात ये है कि जब इकोनॉमी में प्रॉफिट मार्जिन्स ही ना हो तो आप कहाँ से ये लाएंगे ये सारा हदफ पूरा करना। सो इन अ वे मेरा ये ख्याल है कि ऐसा बजट रख दिया गया है कि जो इसका आधा भी पूरा हो जाएगा तो इकोनॉमी एक खास लेवल पे चली जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। सो ये आपकी एक अच्छी अप्रोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है कि आपका ख्याल है कि इसका आधा भी पूरा हो जाए सो बेहतरी जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी में आ सकती है। मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी हमीदुल्लाह खान साहब आपसे। जब मैं नईम मीर साहब से बात कर रही थी तो मैं आपके फेस एक्सप्रेशंस देख रही थी, जो कि आप बिल्कुल ऐसे लग रहा था डिसअग्री कर रहे हैं नईम साहब की बात से। सो हर एक को अपनी ओपिनियन देने का राइट है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी बात थी जो आपको नागवार गुजर रही थी उस टाइम, और इसके साथ साथ एक और बात ये कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हमारा टैक्स का निज़ाम मौसर हो जाए, बेहतर हो जाए, तो यस ये अचीवेबल है 9,400 अरब के जो टैक्सेस हैं, तो फिर हम अपने टैक्स निज़ाम को, एफबीआर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मैडम। नईम साहब माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को। अगर हम बजट में देखें 4-5 जो बेहतर चीज़ें की हैं, एक है कि जो एग्री सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, आपके जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए काफ़ी इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है, एसएमई को बेहतर करने की कोशिश की है। और ये हमारी और समीडा की लाहौर चैम्बर की प्रपोज़ल थी कि जो एसएमई है उसकी जो पॉलिसी है उसके साथ अलाइन किया जाए जो टैक्स है, तो वो इन्होंने काफ़ी हद तक उसको कर दिया। ये जो उसकी जो बेहतर चीज़ें हैं वो हैं। इसी तरह 50% की डिडक्शन दी है, अगर न्यू एंटरप्रेन्योर यंग आता है तो उसको टैक्स रिड्यूस होगा 50% से। तो ये 4-5 बेहतर चीज़ें हैं। बाकी जो नईम साहब की बात थी, तो टोटल अगर ओवरऑल बजट देखें ना, तो वो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनको ही स्क्रू किया गया। अब टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, लोगों का जो ट्रस्ट डेफिशिएंट है उसको एड्रेस नहीं करेंगे। अब यहाँ से आप देख लें कि इस वक्त आपके पास 8 मिलियन एनटीएन होल्डर हैं और आपका जो एटीएल लिस्ट है वो सिर्फ 3.6 है। लेस देन 50% जिनको तो आपने एनटीएन दिया हुआ है उनका आप पे ट्रस्ट नहीं है, वो अपनी रिटर्न ही नहीं जमा करते। और उन्होंने, और जो रिटर्न जमा हो रही हैं 22 लाख वो लोग हैं जिन्होंने बेनिफिट लेने के लिए एटीएल में आ गए, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई गाड़ी खरीदी, टैक्स रिड्यूस जमा कराया और उनकी वो नील की रिटर्न है, कोई टैक्स नहीं दिया। अगर आपका 60-65% टैक्स, सिर्फ 5% टैक्स पेयर दे रहे हैं, तो उसमें आप कैसे यानी इस चीज़ को। दूसरा है कि लास्ट ईयर की जो अभी इकानमी सर्वे जो है पब्लिश हुआ है वो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं, तो 2022 और 2023 की जो है तीन आपके मेजर सेक्टर हैं जिन्होंने टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना है। एग्री सेक्टर है, आपके इंडस्ट्री है, आपकी सर्विसेज सेक्टर है। वो तकरीबन एवरेज 7% से माइनस पे आ गए, तो टैक्स तो उन्होंने ही देना है। तो कैसे आप इसको यानी इतना ज़्यादा टैक्स का टारगेट रख सकते हैं? टैक्सेशन का निज़ाम मौसर नहीं। सबसे बड़ा इशू ये है कि ट्रस्ट डेफिशिएंट है। आप एफबीआर में हम लोगों को कराते हैं, वो वहाँ पे यानी एक रिकग्निशन और रिस्पेक्ट ही नहीं है कि टैक्स पेयर के रेवेन्यू से पूरा मुल्क चलना है, किसी और के पैसे से नहीं चलना। जब मैं टैक्स पेयर हूँ, मैंने पैसे इसलिए देना है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरे लिए रिकग्निशन हो। आज तक बता दें कि जितने भी यानी बड़े टैक्स पेयर हैं, छोटे हैं, किसी को कहीं पे कोई रिकग्निशन है, किसी जगह पे इंसेंटिवाइज किया हो या किसी जगह पे उनको प्रेफरेंशियल जो है ना वो स्टेटस दें कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, ये इसका पासपोर्ट घर बैठे बन जाएगा, इसको जो है ना घर बैठे टिकट मिल जाएगी। अगर हर बंद दूसरे के 75 ईयर्स से जो है ना ये सारा। लेकिन आपका ख्याल ये है कि किसी ना किसी तरीके से जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन के लिए कोई टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देना चाहिए, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक और हम देखेंगे तो लाइक जो नॉन फाइलर्स हैं और उनके लिए जब उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन करनी है बैंक से, सो वो अगर 50,000 से ज़्यादा अगर निकलवाते हैं तो उसके लिए 0.6% कुछ इस तरह से टैक्स जो है वो आयद किया गया है। व्हाट डू यू थिंक, ये बहुत थोड़ा नहीं है? क्योंकि जो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को मानता ही नहीं है, सो उसके लिए पेनल्टीज जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? ये बहुत थोड़ा नहीं है? नहीं, कहीं पे भी जो पेनल्टी सरचार्जेस होते हैं ना वो रेवेन्यू मेजर नहीं होते, वो लोगों को उसमें लेके आने के लिए किए जाते हैं, तो उनके रेट ज़्यादा नहीं होते। दूसरे कि इसका लास्ट जब हमने ये किया था तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? आपका टैक्स पेयर तो नहीं बढ़ा, लोग उस पर कराते थे, उससे क्या हो गया कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी
وہ آپ کی بہت کم ہوگی, لوگ بارٹر پہ چلے گئے. میں نے نعیم صاحب کو دینے ہیں, ان سے لینے, میں نے ان کو کہا اب نعیم صاحب کو پے کر دیں, نعیم صاحب نے مجھے دینے, اس طرح یعنی وہ سرکل چل گیا. آپ کی بینکنگ جو انڈسٹری تھی اس سے سارا پیسہ باہر چلا گیا اور زیادہ انڈاکومنٹڈ ہم ہونے لگے. فائدہ یہ ان چیزوں کا تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے اپنا, اب لاسٹ 5 ایئرس سے وی آر لسننگ کہ جی ہمارے پاس وی ہیو اے ڈیٹا 14 to 20 بلین نیو ٹیکس پیئر. تو وہ ڈیٹا اگر ہے تو وہ کب یعنی اپلائی ہونا ہے, جب ملک ختم ہو جائے گا, بالکل, جب آپ کے پاس ایک ہے. دوسرا کہ اس وقت آپ کا آلموسٹ 40% انفلیشن ہے. جو سیلری کلاس ہے ان کو کسی بھی قسم کے ایٹ لیسٹ جو ٹیکس ریٹ تھے اس میں وہی 40% کا جو ہے نا ریڈکشن کر دیتے, جو ٹیکس ریٹ ہیں ان کی سلیب نہ بڑھاتے, کچھ نہ کرتے, لیکن اس میں کوئی چینج ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ ہینڈ ٹو لیکن اس ماؤتھ ہو پر بھی جائیں ہم گے. آگے چل کر بات کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھر ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ان کے لیے کس قسم سے اپریسیشن یا انسینٹیوز ہونے چاہیے, اس کے لیے کیا مؤثر نظام ہو سکتا ہے. لیکن ابھی میں ڈاکٹر کیس سے سوال یہ کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بجٹ آیا ہے, ایک اور یہاں پر آئی ایم ایف کا کیونکہ ابھی ہمیں وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا, ڈسپائٹ آف ہیونگ سو مینی ڈائلاگس, ہمیں آئی ایم ایف کی جانب سے شاید پاکستان اپنا ٹرسٹ ہی اتنا لوز کر چکا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سے اتنے سالوں سے ڈائلاگس کیا ہیں لیکن اتنی پرابلمس کبھی بھی نہیں آئیں. ابھی آپ نے ان کی ڈیمانڈس بھی پوری کر دی ہیں لیکن وہ اس طرف نہیں آ رہے جو انہوں نے ایک آپ کو قسط دینی ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک یہ جو ہمارے بجٹ ہے یا بجٹ اہداف ہیں یا جتنے بھی یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, یہ سارے آئی ایم ایف کی امنگوں ڈیمانڈس کے مطابق کیے گئے ہیں یا اس سے ہٹ کر کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ, اور ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ آلدو آئی ایم ایف کا مینڈیٹ پولیٹیکل نہیں ہے, مگر آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ایک الیکشن ہو, ایک 5 سال کی حکومت آئے, وہ ایک اکنامک پالیسی دے اور ان سے بات کی جائے. وہ چند مہینوں کی گورنمنٹ کے ساتھ گفت و شنید نہیں کرنا چاہتے, میرا یہ خیال ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے, آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو دکھا دیے سارا کچھ, وہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکس 9.8 پہ لے کے جائیں, مگر ہم نے 9.2 پہ شاید رکھا ہے. تو اس لیے یہ ساری شرطیں بھی نہیں ہم نے مانی آئی ایم ایف کی, اور میرا خیال ہے کہ ماننی بھی نہیں چاہیے. ہمیں اپنا گھر دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنی ریسورسز دیکھنی چاہیے. ہمارا زیادہ تر قرضہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے, تو اس کے پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں. سو ان مائی ویو ہم جب تک اپنے لیبر کلاس کی, اپنی زمین کی, اپنی انڈسٹری کی, ایس ایم ایز کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائیں گے, ہم یہ سارے اہداف پورے نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف بیل آؤٹ دے دے بھی تو پھر بھی نہیں کر سکتے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ اپنے نیچرل اور ہیومن ریسورسز پہ, اب جو میں نے اس بجٹ میں نہیں دیکھا سوائے کچھ ایگریکلچر کو مناتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کے تینوں سیکٹرز کی یا چاروں کی, ہیومن ریسورس کی, انڈسٹری کی, لینڈ کی, یہ ہم نے نہیں بڑھائی اس بجٹ میں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا اگلے چند سالوں میں, چند مہینوں میں یہ بجٹ کو سسٹین کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اشرف مہتاب صاحب آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, اسی پہ آئی ایم ایف پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے کہ بیک اپ کرتا ہے اس کو امریکہ, اس کا مکمل ہولڈ ہے. تو جب امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا تھا, یہ سیدھی بات کرنے لگا ہوا ہے, اب جس کو مرضی ہے یہ بری لگے یا نہ لگے, وہ جتنی دیر امریکہ افغانستان میں پھنسا رہا اتنی دیر تک ہم اس سے کم اہداف پہ بھی جو چیزیں رکھتے تو ہمیں پیسے مل جاتے تھے. اب وہ امریکہ چونکہ نکل گیا افغانستان سے, ان کو کنسرن نہیں رہا اب پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرے گا. اور چونکہ ہم دوسرے بلاک میں چلے گئے, تقریباً 80% تو ہم جا ہی چکے ہیں. چائنا کے ساتھ ہم منسلک ہو گئے ہیں, روس کے ساتھ, جیسے ابھی یہ تاریخ میں پہلا جہاز آیا, کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا. روسی تھے. تو اور باقی جو بلاک ہے اس طرف ہم آ رہے ہیں جس میں یہ ایشیا کے ملک جو زیادہ شامل ہے. تو مجھے یہ بتائیں وہ کیسے چاہے گا کہ ہمیں کچھ پیسے دیں؟ جو آپ امریکہ والی سب سے بڑی بات, افغانستان سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا, پھنسا رہتا, پھنسائے رکھتے ان کو. تو یقینی بات ہے, یہ میرا خیال ہے یہ آج 2 مہینے 3 مہینے 4 6 مہینے پہلے ہی مل جاتا. اچھا, یہ ویسے آپ کو لگ رہا ہے شاید افغانستانی مسئلہ ہے یا ایک اور مسئلہ بھی ہے؟ کیونکہ امریکہ کا جو ٹلٹ ہے وہ ایک سیاسی جماعت جس کے لیے ابھی آج کل بہت زیادہ پرابلمز ہیں, سو وہ بھی امریکہ, ہاں, تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ امریکہ از دا مین ہرڈل آئی ایم ایف کے ساتھ. یہ جو کہتے تھے کہ ہماری حکومت ہی امریکہ نے کرائی, انہوں نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا, وہاں پہ سارے اسلام آباد کے ہوٹل خالی کرا کے انہوں امریکن فوجیوں کو ان کو دے دیے, لوگ در بدر پھرتے رہے, ان کی بکنگ کینسل کر دیں. تو پھر مجھے یہ بتایا نا, پہلے یہ ڈرامہ کرتے رہے کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا میری حکومت انہوں نے گرائی, پھر ان کے ساتھ آپ جا کے جفیاں ڈال رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں. وہ ظلم خلیل زاد
جس کو افغانستان برباد کر دیا، اس نے اپنا ملک برباد کر دیا، وہ آپ کے اور لیے وہ ہمارے favor لیے آ رہا ہے، میں ہماری فیور۔ اس سے statements پہلے دے رہا ہے۔ کبھی اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، کبھی اس کا ٹویٹ نہیں آیا، اور کبھی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اب وہ بار بار آ گئے نہیں، میر صاحب کوئی comment اپنا ایڈ کرنا چاہیں؟ کہہ رہے تھے نا قیس صاحب کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں مشرف کے دور میں 11 سال ایک ہی حکومت رہی ہے، مارشاء اللہ رہا، تو ان کو کیسے دیتے رہے جی وہ پیسے آئی ایم والے؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ ان کی بات مانتا تھا، فون آتا تھا وہ لیٹ جاتے تھے۔ مشرف صاحب کہتے جائیں جا کے افغانستان میں جو مرضی تو کر ابھی لیں۔ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے یہ افغانستان ہے ہی ایک مسئلہ، پولیٹیکل لیکن مسئلہ، ساتھ ساتھ یہ ایک ہے ہی پولیٹیکل مسئلہ۔ آپ ان کے پولیٹیکل جو اسٹینڈ ہے ان کے مطابق آ جائیں، آپ کو کل مل جائیں گے پیسے۔ ڈاکٹر کیس، آپ تو گفتگو سن رہے ہیں اشرف مہتاب صاحب کی، ان کا تو یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑا سیاسی معاملہ ہے اور اسی لیے امریکہ گو ہیڈ نہیں دے رہا اور آئی ایم ایف سے ہمیں قسط نہیں آ رہی۔ دیکھیں کچھ حد تک مہتاب صاحب صحیح ہیں کہ ہم نے یوکرین کے معاملے میں انڈیپینڈنٹ سٹینس لیا ہے جو شاید یو ایس اے کو پسند نہیں آ رہا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ میں نہیں مانتا، وہ یا پاکستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب جو ہمارا ٹلٹ چائنا اور رشیا کے ساتھ جا رہا ہے تو پھر چائنا اور رشیا ہمیں بیل آؤٹ کریں گے۔ بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ابھی بھی ٹریڈ پارٹنر جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ ہیں۔ ہم اس طرح ابھی چائنا اور رشیا کے ساتھ ایک آدھ تیل کے جہاز سے چیزیں ٹلٹ نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس امریکہ میں پڑھتے ہیں، ہماری انویسٹمنٹس امریکہ میں ہیں۔ امریکہ جو ہے ابھی بھی آپ کا میجر ٹریڈ پارٹنر ہے، تو ہمیں کہیں بیلنسڈ اپروچ رکھنی پڑے گی اس سارے کے اندر۔ بٹ یہ بات میں اگری کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے اوپر یو ایس اے کا ایک خاصا ہوگا ٹلٹ اور پریشر۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال، کیونکہ آپ نے 11 بجے ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے، میں کوئکلی یہ چاہوں گی، بریک ہے لائک 20 سیکنڈز میں، اگر آپ اس کا جواب دے سکیں کہ رائٹ ناؤ اکنامک گروتھ کے لیے یا معیشت کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے ڈو یو ہیو سم سولوشن ان یور مائنڈ؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ ابھی آپ مراعاتیں ایکسپورٹ ٹیکسز بند کریں اور مراعاتیں دیں ایس ایم ایز کو اور ایکسپورٹیبلز جتنے زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ باہر کے تیل سے بجلی بناتے ہیں اس کو بند کریں تاکہ آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرنچ ہے وہ ختم ہو جائے، تو آپ ریوائو کر لیں گے اپنی اکانومی کو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ اکانومسٹ ڈاکٹر کیس ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے۔ ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آج ہم نے بجٹ اور بجٹ پر ہی مزید بھی گفتگو کرنی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد۔